अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मा का मुबारक दिन है और जितना ज़्यादा दरूद शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे भेजा जाए, वो ना सिर्फ़ आपके लिए बल्कि आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदा मंद हो सकता है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे पे जितना ज़्यादा दरूद भेजेगा, रोज़े क़यामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा, शफ़ाअत की दरख्वास्त करूँगा और मेरे करीब उसको जगह मिलेगी। आज जुम्मतुल मुबारक के हवाले से अभी चंद मिनट पहले एक ख़बर जो 9 ब्रदर्स टीवी पे सुनी, मैं उसको दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। किसी दोस्त ने उनको फ़ोन करके पाकिस्तान से इतला दी कि जमात अहमदिया की एक मस्जिद जो ज़िला कालर वाला या तहसील पसरूर और सियालकोट के किसी इलाके गांव में है, वहाँ पे हमला जो मौलवियों ने किया है, और वो जो रूटीन बन चुकी है पिछले 2-4 महीने से कि पुलिस की मदईयत में जो मुकामी लोग हैं उनको कोई भी जमात अहमदिया के अफराद से किसी किस्म की खलश हो या कोई माली लेन देन हो या कोई कारोबारी रकाबत हो, तो वो मज़हब को बुनियाद बना के वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर मस्जिद के ऊपर आके अपना गुस्सा निकालते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हकीकी इबादत या अल्लाह ताला के आगे झुक के जो दुआएं करने वाले लोग हैं वो जमात अहमदिया के लोग हैं। तो वो फिर, और अगर नहीं बात तो फिर मस्जिद पे अटैक, मस्जिद के मीनारे गिराना और जो कलमा तैयबा लिखा हुआ, अभी वहाँ पे वो बता रहे थे दोस्त आज जुम्मे वाले दिन को थोड़ी देर पहले कि उन्होंने जो फ़ोन करके बताया, गालबन आज की खबर होगी कि कुछ दिन पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुलिस वगैरह आई थी वहाँ पे और वो लोगों को अरेस्ट करके ले गई। क्योंकि जब लोगों ने हमला किया घरों पे तो उन्होंने अपने दिफा में जब कोई फायरिंग की तो कुछ लोग ज़ख्मी हुए, उस वजह से वो पकड़ के भी ले गए और वो थाने में हैं लोग। और आज जो है वो उन्होंने अटैक किया है मस्जिद पे और उसके जो कैमरे वगैरह तोड़ दिए हैं और जो मीनारे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि एक शहर के बाद दूसरा शहर और दूसरे शहर के बाद उससे अगला, जब पुलिस की मदईयत में, पुलिस की मौजूदगी में ये काम बार बार हो रहा है और गवर्नमेंट उनको नथ नहीं डाल रही, कानून जो खुद साथ दे रहा है इन लोगों का, जिनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। असल बात सिर्फ ये है कि वो जो हकीकत है वो उससे उनको आगाही नहीं है। ये जो मौलवियों का या पुराने वो लोगों का जिनकी रोज़ी रोटी मज़हब से जुड़ी हुई है, उनकी जो पढ़ाई हुई पट्टियाँ या उनकी जो दी हुई तालीम है, उस पे ये नई जनरेशन चल रही है। उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। वो उनके साथ मिले हुए हैं और उनको पता है कि बचपन से उनके दिलों में या पैदाइश से आप लें कि उनको जो गुटी दी गई पैदाइश के मौका पे, वो यही दी गई कि ये जो कादियानी हैं ये काफिर हैं और ये इस्लाम के काम नहीं करते, इनके जो मसाजिद हैं ये इनको हमारी मस्जिदों की तरह नज़र नहीं आना चाहिए। ये वाली चीज़ें उनको डाल दी गई हैं ब्लड के अंदर। अब एक नेचुरल सी बात है कि एक बच्चे को अगर पैदा होने के बाद जंगल में फेंक दिया जाए तो वो जानवर ही बनेगा ना, वो ज़ुबान तो जानवरों वाली सीखेगा। तो ये मामला पाकिस्तान में हो चुका है कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन काफ़ी अरसे से जो मौलवी या वो जहनीत जो कि उनके ऊपर मुसल्लत करती गई है, अब वो उसके नीचे दब चुके हैं। अब ये जो मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, ये जो समाजी बाइकाट हो रहे हैं, कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं, दुकानें बंद करवाती, ये अपनी तरफ से वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम के लिए बड़ा कारनामा कर रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम की उससे इनहराफ कर रहे हैं, उसकी मुखालफत में चल रहे हैं। अभी आज एक किसी
احمدی خاتون نے امریکہ سے بڑا اچھا ایک مضمون لکھا، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ اس میں انہوں نے روا کی جو یادیں تھیں پرانی، جو بچپن میں جن لوگوں نے بچپن روا میں گزارا ہے، کس طرح وہاں صلی اللہ کی آوازیں گونجا کرتی تھیں صبح فجر کی نماز پہ، اور رمضان ہمارا کیسے ہوا کرتا تھا، وہ میں آپ کے سامنے اگر پڑھوں، بڑے دلچسپ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ہیڈنگ انہوں نے ساتھ دیا ہے لبیک یا بلیک۔ اب یہ لفظ جو لبیک ہے، اس کو ایک لفظ آگے پیچھے کرنے سے یہ بلیک ہو جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ اظہار کیا ہے اپنے جذبات کا۔ میں ابھی آپ کو وہ سناؤں گا، امید ہے کہ دوست سن کے وہ محظوظ ہوں گے کہ کتنے اچھے پیرائی میں انہوں نے ان کی اپنے معاشرے کی، ہمارا پاکستان میں جو اس وقت چل رہا ہے، اس کی عکاسی کی ہے۔ جی دوستو، ہماری بہن فوزیہ منصور امریکہ سے لکھتی ہیں اور اس کا اوپر ہیڈ لائن لگاتی ہیں، پھر میرے شہر میں پہلی سی اذان ہونے دو۔ ہر سال رمضان کے دنوں میں ربوہ میں گزارے ہوئے رمضان المبارک ایام یاد آتے ہیں۔ ہم زمانہ طالب علمی میں روزے تو نہیں رکھتے تھے، لیکن رمضان کی رونقوں سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہر صبح نماز فجر سے پہلے صلی اللہ کا ورد کرتے ہوئے لڑکے گلی سے گزرتے تھے۔ ہم شوقیہ سحری کر کے مسجد مبارک کی طرف بھاگتے تھے اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ صبح 10 بجے لجنہ کا خواتین کے لیے کسی گھر میں درس القرآن پورے سپارے کا ہوتا تھا۔ درس سن کر گھر آتے تو پھر ظہر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانگی۔ اس کے بعد گھر آ کر خود قرآن پڑھتے اور کچھ آرام اور ذرا سا سو کر اٹھتے تھے تو عصر کا وقت ہو رہا ہوتا تھا۔ مسجد میں عصر کی نماز کے بعد بھی پورے ایک سپارے کا درس ہوتا تھا۔ ساتھ ساتھ آپ یہ قدرتی نظارے فرینکفرٹ کے کنارے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ یہ مضمون میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ پھر لکھتی ہیں، جب ایک سپارے کا درس ہوتا تھا، مغرب سے کچھ پہلے گھر آ کر امی کے ساتھ افطار کی تیاری کرتے تھے۔ شام کو ایک ساتھ کئی گھروں سے افطاری کے لیے کھانوں کی ٹرے بھی آ جاتی تھی، اور جواب میں سب ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ بھجوا رہے ہوتے تھے۔ افطار کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پھر مسجد کو دوڑ ہوتی تھی۔ واپس آ کر کھانا کھایا اور پھر نماز عشاء اور تراویح کے لیے مسجد چلے جاتے تھے۔ تراویح میں پورا سپارہ پڑھا جاتا تھا۔ ایک سپارہ 3 دفعہ دن میں سنتے تھے، ایک دفعہ خود بھی پڑھنا ہوتا تھا۔ ایسا بابرکت ماحول تھا کہ وقت کے ضیاع کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ چونکہ گھروں کی دیواریں ساتھ ساتھ ملی ہوتی تھیں، ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ یوں لگتا تھا پورے شہر میں فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سارے شہر کی فضا میں ایک سکون اور طمانینت محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک ایسا دور آیا جس میں جنرل ضیاء الحق کو اسلام کی خدمت کا دورہ پڑا، اور احمدیوں کی ہر ایسی حرکت پر پابندی لگا دی گئی جو ان کو مسلمان ظاہر کرتی تھی۔ گلیوں سے اٹھنے والی صلی اللہ کی آوازیں اسلامی قوانین کی وجہ سے بند ہو گئیں۔ اذانوں کی جگہ مسجدوں سے گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ربوہ میں نماز کا اعلان گھنٹی بجا کر کیا جاتا تھا۔ آگے لکھتی ہیں کہ قرآن پڑھنے اور رکھنے کے الزام میں احمدی گرفتار ہونے لگے۔ کافر تو ان کو پہلے ہی قرار دیا جا چکا تھا، اب تقاضا یہ تھا کہ کافروں کی طرح رہنا شروع کریں۔ اسلام کے ٹھیکیدار اس ملک میں روز بروز بڑھتے گئے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آج احمدی تو رہے ایک طرف، اب سارے ہی اپنے ایمان کی وضاحتیں دیتے نظر آتے ہیں۔ بڑا ہی مزیدار قسم کا انہوں نے یہ فکرہ لکھا ہے۔ 28 اپریل کو ضیاء الحق کے بنائے ہوئے اس آرڈیننس کو 38 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ربوہ میں مسجد سے اذان کی آواز سنے بغیر 2 نسلیں جوان ہو گئیں۔ ان مسجدوں سے اذانوں کی بجائے گھنٹیاں بجا کر نماز کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بڑے تو اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن دکھ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے توتلی زبان میں کہتے ہیں، اماں ماز کی گنتی ہو گئی، ماز پڑھ لو۔ اس وقت خیال آتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایک اسلامی ملک ہے؟ ربوہ شاید پاکستان کا واحد شہر تھا جہاں کے نوجوان فجر کے وقت گلیوں میں صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمدین کا ورد کرتے ہوئے سب کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔
اس بات پہ مجھے یاد آ گیا کہ پچھلے چند دنوں سے یہ سلسلہ میں نے بھی ادھر جرمنی میں مسجد جاتے ہوئے فجر کی نماز پہ شروع کیا تاکہ روا کی یادوں کو تازہ کیا جا سکے. کئی دوستوں نے اس کو سراہا. تو بہرحال یہ ہمارا بچپن روا میں گزرا ہے اور اس مضمون کو پڑھ کے ہمیں زیادہ مزہ آیا کیونکہ یہ واقعی صحیح عکاسی کی گئی ہے. اب گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی نہیں دیتی لیکن قرآن دلوں میں بستا ہے. یوں تو چھپ کر عبادت کرنا اور قرآن پڑھنا سنت نبوی ہے اور یہ سعادت بھی احمدیوں کو نصیب ہوئی. لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ ان قوانین بنانے والے اور ان کے چیلے چانٹوں کے نصیب میں صرف کفار مکہ کی روش پہ چلنا ہی کیوں آیا ہے؟ اسلام کے نام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے جو کھلواڑ انہوں نے خدا کے دین کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو اب بھگتنا پڑے گی. پچھلے دنوں عادل نجم صاحب کا ایک تبصرہ نظر سے گزرا کہ ان نام نہاد مذہبی جماعتوں کو مذہبی جماعت کہنا تو بند کریں. ہم لوگوں نے ان کو خود ہی دین کا ٹھیکیدار بنا دیا ہے حالانکہ ان کا مطمع نظر صرف سیاست ہے. عادل نجم صاحب کی یہ بات بہت دل کو لگی. واقعی جب دین کا ٹھیکہ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر رونا کس بات کا؟ اب بھی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جبکہ پاکستان کے کسی کونے میں برکت نظر نہیں آتی. ربوہ آگے لکھتی ہیں اب بھی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جبکہ پاکستان کے کسی کونے میں برکت نظر نہیں آتی. ربوہ کی گلیاں تو خاموش ہیں لیکن سارا ملک لبیک یا رسول اللہ سے گونج رہا ہے اور اس کے ساتھ بد امنی اور توڑ پھوڑ نے اس ملک کو خانہ جنگی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. اسلام کے نام پر جتنا ظلم پاکستان میں کیا گیا ہے اور جتنا نقصان اسلام کو پاکستان کے قوانین نے پہنچایا ہے شاید کسی کافر ملک نے بھی نہ کیا ہو. بلکہ مولویت نے ایسا گھیرا ڈال رکھا ہے اس اسلام کی محبت میں ناموس رسالت اور توہین رسالت کے قوانین بنے اور پہلے غیر مسلموں کی زندگی اجیرن ہوئی اور اب یہ آگ اپنے گھروں تک پہنچنے لگ گئی ہے. تو احتجاج کی آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب اس ملک کا کیا بنے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز نے ملک کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے؟ ربوہ کی گلیوں سے اٹھنے والی صلی اللہ نبی نا کی صدا نے یا لبیک یا رسول اللہ کے کھوکھلے نعروں نے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. امت الباری ناصر صاحبہ کے الفاظ میں بات کو سمیٹتے ہیں کہ زیادہ اور اصولی سہولت نہیں دے سکتے تو سانس لینے کے لیے سطح آپ پر رکھنے اور رہنے کے لیے اتنا تو ہو کم از کم کہ تم سنا ہی نہ کرو بند دریچے کر لو پھر میرے شہر میں پہلی سی اذان ہونے دو. ماشاءاللہ جی بہت اچھا مضمون ہے. امید ہے جو دوست یہ سنیں گے انجوائے بھی کریں گے اور دعائیں بھی کریں گے اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس جاہل قوم کو جو مولویوں کے شکنجے میں پوری طرح پھنس چکی ہے عقل اور فہم دے. وہ شہر جہاں مسجدوں سے اذان گونجا کرتی تھی، وہ شہر جہاں کی گلیاں صلی اللہ کی آوازوں سے گونجا کرتی تھی وہ اب خاموش ہے. اور اب وہ گلیاں جہاں سے یہ تنظیمیں بنی اب سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں ان تنظیموں کے خلاف، ان مذہبی جماعتوں کے خلاف جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کی دھچیاں اڑا دی. کس طرح وہ آپ دیکھیں اسلام آباد میں بیٹھ کے لائیو کس طرح گالی گلوچ اور ایسے واقعات بیان کیے گئے. پھر دوسرے شہروں میں ان غریب لوگوں کی، ان مریضوں کی جو وفات ہوئی ان کے اندر جاتے ہوئے ہاسپٹل رستے میں ان بلاکیج ان لوگوں کے حرکتوں کی وجہ سے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے اور تمام نیک صفت لوگوں کو جن کی دعائیں خالصتاً نیک نیتی کے ساتھ ہدایت کے لیے ہیں یا ملک کی ترقی کے لیے ہیں وہ قبول فرمائے. اللہم آمین.